लिखा हो जज्बा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सिलसिला है जिंदगी संवारे। इस सिलसिले में हम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा नेक आमाल में से किसी ने एक नेक अमल को लेते हैं और उसके मुतालिक हम सुनते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि हमारा कौन सा नेक अमल है। क्या आज आपने माअज़ल्लाह गुनाह हो जाने की सूरत में फौरन तौबा की? काश रोजाना कम अज कम 70 बार इस्तिग़फ़ार, मसलन 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना नसीब हो जाए। गुनाह होने की सूरत में बंदा फौरन तौबा कर ले। हमारे साथ रुकने शुरा हाजी असद मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया भी होते हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। हुजूर, सवाल है, गुनाह होते ही फौरन तौबा कर लें। पहले अगर ये पता चल जाए तौबा की डेफिनेशन पता चल जाए कि तौबा क्या है। तौबा कहते हैं कि बंदे से कोई नाफरमानी हुई, कोई गलती हुई, ये उस गलती पर नादिम हुआ और अपने रब की बारगाह में मुआफ़ी तलब करने के लिए आ गए। सुभान। अपने जुर्म की, अपनी गलती की, अपनी खता की, अपने रब की बारगाह से मुआफ़ी तलब करना, ये तौबा है। यानी जब तौबा है हमारे सामने कि तौबा का एक तरीका हमें दिया गया, यानी कि इंसान से खता होगी, गुनाह भी होगा, है ना, इंसान है ना, फरिश्ता नहीं है, कोई नबी नहीं है, तो गुनाह हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा रुजू करे, अल्लाह पाक की बारगाह में उसको शर्मिंदगी हो, नादिम हो। कुरान पाक में तौबा के मुतालिक क्या क्या अहकामात है? तौबा रुजू इल्लाह का नाम है ना, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की बारगाह की तरफ रुजू लाना। इसमें आगे फिर मुख्तलिफ तरह की कैफियतें भी जिक्र की गई कि तौबा किसे कहा जाएगा। जिस तरह एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बिल्कुल मुख्तसर सा एक फरमान है, अन्नदम तौबा, अपने जुर्म पर नादिम हो जाना ये भी तौबा है। सही। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये काम मुझसे क्यों हुआ, ये अंदर ही अंदर बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ जंग चल रही होती ना, ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये काम ठीक था ही नहीं, यार मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं इस काम की तरफ बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह। ये जो नदामत है, ये नदामत तौबा। और इसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ तरह की रवायतों में मुख्तलिफ चीज़ें मजीद भी जिक्र की गई हैं कि बंदा अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करता है, रब्बी अज़नबतु ज़ंबी फ़ग़फ़िरहु। ये कलिमात भी जिक्र किए गए, मेरे मौला मुझसे गुनाह हो गया, माफ़ कर दे। अल्लाह अल्लाह। ये भी तौबा का एक अंदाज है। तो मुख्तलिफ कलिमात जिक्र किए गए। आयात कुरानिया की तरफ अगर बढ़े तो मुतअद्दिद आयात तय्यबात है जिनमें तौबा का तज़किरा किया गया। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा वो है कि जिसके बाद गुनाह ना हो। ने बंदा अपने रास्ते को इख्तियार कर चुका कि अब मैंने नाफरमानी वाली राह पे नहीं जाना, मैं फर्मा बरदारी वाली राह को इख्तियार करूंगा। ये फर्मा बरदारी वाली राह पे चल पड़ा, अब ये दोबारा गुनाह वाले काम की तरफ ना आए, दोबारा नाफरमानी वाले काम की तरफ ना आए। ये है तौबतुन नसूह, गुनाह हो गया, सच्ची तौबा, पक्की तौबा। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात इस तरह के हैं जहाँ गलतियां करने वालों को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू। दोनों तरह के कलिमात कुरान पाक में, मगर ये कि वो तौबा कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने अंदर सुधार लें। तौबा कर लें और तौबा करने के बाद अपनी तबीयतों में तब्दीली ले आए, अपने मिजाज में तब्दीली ले आए, अपनी आदात में तब्दीली ले आए। मुतअद्दिद मकामात पर ये बातें जिक्र फरमाई गई। जब मजीद मकामात की तरफ अगर बढ़े तो एक मकाम पर इरशाद हुआ, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादी। क्या इन लोगों ने ये नहीं जाना कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी, वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे प्यारे हबीब, आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे गुलामों,
ہاں ہاں اے میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ نا امید نہ ہونا۔ تو یہ سارے کے سارے کلمات یہی بتاتے ہیں کہ رب کی رحمت کی طرف توجہ کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگلے کلمات ذکر کیے گئے ہیں وہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ توبہ کرنے والے کو جو میرے آقا نے وعدہ دیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی کیے نہیں۔ ہی نہیں۔ واہ۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے برائی کی یا اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ گناہ کرنے والا کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا ہوتا۔ بعض گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، دھوکے میں سامنے والے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ملاوٹ میں سامنے والے کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی جیب یہ گویا ایک طرح سے بھر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے جو اس طرح کے گناہ ہیں، تو کوئی بھی گناہ یہ اپنی جان پر ظلم ہوا کرتا ہے۔ صحیح۔ جس نے برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے لیے آ جاتا ہے، میرے مولا معاف کر دے۔ تو قرآن کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ لطف و کرم کی بارشیں برسائے گا اور اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ۔ تو کئی ایک آیات مبارکہ اور بھی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے توبہ کے تعلق سے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاتا رہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ درگزر فرمانے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ جیسا بھی بندے سے گناہ ہو جائے، ہونے کو ہو گیا، لیکن اسے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بعض صورتوں میں تو مایوسی جو ہے وہ کفر ہو جاتی ہے، کہ یہ ماننا کہ اللہ پاک قادر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ کہ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 70,000 کا مجمع لے کر گئے تھے دعا کے لیے، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے بارش کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میری نافرمانیاں کی ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہوگا بارش نہیں برسے گی۔ اور وہ کیسا گناہ گار ہوگا کہ زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے اور اس کے سبب بارش نہیں برس رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو مجمع سے نکال دیں اور صدا لگائیں کہ وہ شخص نکل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ صدا تم لگا، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے صدا لگائی کہ ایک شخص ہے ہمارے میں جس کی وجہ سے قحط سالی ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، وہ یہاں سے نکلے گا نہیں جب تک بارش نہیں ہوگی۔ اب جو شخص تھا اس تک یہ آواز پہنچی، اس نے آس پاس دیکھا کوئی نہیں نکل رہا، وہ سمجھ گیا وہ میں ہی ہوں، اس کو اپنے گناہ بھی پتا تھے۔ اب تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ پھر اس نے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ابھی اٹھ کے میں یہاں سے جاؤں گا تو کتنی رسوائی ہوگی، ہے نا، لوگوں کے سامنے۔ تو رحمت فرما دے، کرم فرما دے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میرے گناہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ بارش برسنے لگی اور زوردار بارش برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ وہ شخص نکلے تو بارش ہوگی، کوئی نہیں نکلا اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی، جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی۔ موسیٰ وہ تائب ہو چکا، اس نے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس شخص سے ملاقات کروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا تو اس کے عیبوں پر پردہ رکھا تھا، اب تو وہ میرا نیک بندہ بن گیا۔ سچی بات ہے، کتنا بڑا گناہ گار کہ اس کے سبب بارش رکی تھی، لیکن گھڑی بھر کی ندامت، گھڑی بھر کی شرمندگی اور رب کی بارگاہ میں رجوع لانا، شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بہت بڑی رحمت ہے میرے رب کی۔ تو جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ آئیے استغفار کا آپ نے ذکر کیا نا، تو استغفار یہاں تو آپ نے ذکر کیا بارش کا، قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ یہاں تو کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا، بارشیں برسیں گی، مال ملے گا، اولاد ملے گی، باغات ملیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ بے پایاں ملے گا۔ جی 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 ماشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ، رجوع لے آؤ، استغفار کرے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا حضور وہ
तंग दस्ती है, अपने का इस्तिगफार करो। एक आया का हुजूर वो औलाद नहीं है, अपने का इस्तिगफार करो। एक आया का हुजूर बारिश नहीं बरस रही, अपने का इस्तिगफार करो। तो एक शख्स बैठा था, उसने अर्ज की कि हुजूर जो भी आता है आप उसको कहते हैं इस्तिगफार करो। तो ये जो हर आयत मर्ज की मुबारक, दवा आएगी। हाँ, आपने जो आयत मुबारका पढ़ी ना, वही आयत मुबारका हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने तिलावत फरमाई। और तो इस्तिगफार एक बेहतरीन वजीफा है, बेहतरीन विर्द है। तंग दस्ती हो इस्तिगफार करें, परेशानी आए इस्तिगफार करें, गम आए इस्तिगफार करें, रोजी चाहिए इस्तिगफार करें, औलाद चाहिए इस्तिगफार करें, बेटा चाहिए अच्छा, इस्तिगफार करें। इस्तिगफार तलाश करने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन न चल पड़े कि वो इस्तिगफार क्या होगा। हाँ, नहीं, सिर्फ अगर किसी ने अस्तगफिरुल्लाह कह दिया ना, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो भी इस्तिगफार करने वाला हूँ। माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता हूँ। अब इसको किसी को ये भी ना पढ़ना आता हो तो ये कहे या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह बख्श दे, अपनी मादरी या ज़बान में अल्लाह कह बख्श लें। दे, जो अपनी जबान है उसमें है ना। असल तो ये यहाँ से ताल्लुक है इसका, या अल्लाह माफ कर। तौबा की बड़ी बरकत है, तौबा के बड़े फजाइल हैं। अल्लाह में तौबा की तौफीक नसीब करे। आइए हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कामयाबी का रास्ता। तौबा ये ज़ाहिर है कि जब कोई गुनाह हो जाए ना, तो इसमें ताखीर करना भी गुनाह है। फौरन तौबा करनी चाहिए। तौबा का मतलब है कि रुजू, और तौबा के अरकान भी हैं। जो गुनाह किया उसका एतराफ हो कि ये गुनाह मुझसे हुआ है, और इसमें शर्मिंदगी महसूस करे, नदामत हो, अफसोस हो कि मैंने क्यों किया, ये क्या कर दिया मैंने, नदामत, शर्मिंदगी हो। और तौबा में ये भी शर्त है कि आइंदा ना करूंगा, ये पक्की नीयत हो, इरादा हो कि आइंदा ये गुनाह मैंने करना ही नहीं है। तो जब जाकर इसकी तौबा जो है ना, ये कबूल होगी। मिरातुल मनाजी में है कि गुज़श्ता गुनाहों पर नदामत, शर्मिंदगी, और आइंदा गुनाहों से बचने का इरादा तौबा है। और मुआफ़ी चाहना इस्तिग़फ़ार, कि मग़फ़िरत चाहना, मुआफ़ी चाहना कि मुझे या अल्लाह माफ़ कर दे, ये इस्तिग़फ़ार कहलाता है। हर मुसलमान पर हर हाल में हर गुनाह से फौरन तौबा करना वाजिब है। यानी गुनाह की मारिफत होने के बाद उस पर नदामत इख्तियार करना, शर्मिंदगी इख्तियार करना, शर्मिंदा होना, और आइंदा ना करने का अहद करना, कंप्रोमाइज करना, और गुजरे हुए गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी और अफसोस करना भी वाजिब है। तौबा वाजिब होने पर सारी उम्मत मुत्तफिक है, इजमाए उम्मत है इस पर। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह से बाज आए बगैर तौबा झूठों की तौबा है, लिहाजा गुनाहों से सच्ची तौबा करना ही मकबूल है। तौबतुन नसूह के मुतालिक रब गफ्फार ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आसान तर्जमा कुरान, कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने और दीगर साहब ने फरमाया, तौबा नसूह ये है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह पाक आमाल लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है, उसके आधा को भी भुला देता है, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनको भी भुला देता है, और उसके जमीन पर निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह पाक से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। माशाअल्लाह उल करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी फूल हमने तौबा के मुतालिक सुने। आइए एक सवाल भी शामिल करते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर तौबा करने के बाद फिर से दोबारा गुनाह हो जाए तो फिर से तौबा की जाए तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? तौबा करने वाला इस नीयत के साथ तौबा ना करे कि अभी तौबा कर लूं और ये पिछला हिसाब किताब क्लोज करूं और दोबारा फिर इस सिलसिले को लेकर कंटिन्यू करूंगा, इस नीयत के साथ तौबा ना करे। तौबा इसी नीयत के साथ होनी चाहिए कि पिछला जो हुआ उससे मुआफी, और आइंदा कभी भी इस काम की तरफ नहीं बढ़ूंगा। नहीं बढ़ूंगा। लेकिन ज़ाहिर इंसान है,
اور شیطان بھی پیچھے ہے، نفس کی شرارتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، دوبارہ پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کرتے وقت یہ نیت نہ ہو کہ یہ ابھی توبہ کر کے اگلے 5 منٹ کے بعد دوبارہ پھر گناہ کرنے جاؤں گا، یہ ارادہ اس میں نہ ہو، سچی توبہ ہو، دوبارہ پھر اگر گناہ ہو جاتا ہے دوبارہ پھر توبہ کرے، دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ یعنی سچی توبہ یہ ہے کہ اقبال جرم کرے کہ یہ جرم ہوا اور ندامت اس پر ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور اگر اس کا ایک تجربہ یہ ہے کہ آئندہ ہو جاتا ہے مجھ سے یہ گناہ تو پھر بھی توبہ تو کرے، پھر بھی توبہ کرے نا، توبہ کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے نا، ہاں، اور آئندہ آئندہ کرنے بچنے کی کوشش تو کرنا اس پر ہے نا کہ یہ بچنے کی کوشش کرے، لیکن گناہ اگر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرے۔ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدری پھول بہترین دیا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے آئندہ، لیکن اس وقت اس کی پکی نیت ہے، یعنی جب بھی بندہ توبہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کو افسردگی ہو، مطلب اقبال جرم ہو، اظہار ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا اس وقت پکا ارادہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آگے جا کر ہو بھی گیا تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، اچھا پھر اگلے گناہ کے لیے تو زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں، اس سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی اس طرح توبہ اگر کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں آگے گناہ کروں گا بھی، جس کو پتا ہے، یعنی یہ ارادہ اس وقت نہیں ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، یعنی آج اس نے شراب پی لی، معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کل رات کا بھی تیاری ہے، سارا پروگرام اس کا بنا ہوا ہے، ایک مثال ہے، تو اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے، اور اس کیفیت سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ کیفیت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مزید آزمائش کی طرف لے کر جائے نا، کہ گناہ کا ارادہ ایسا ارادہ کہ اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے، پکا اور پختہ اور مضبوط گناہ کا ارادہ، یہ بھی گناہ ہوا کرتا ہے، پکا ارادہ گناہ بھی کیا نہیں ہے نہیں، پکا ارادہ، لیکن ایسا ارادہ کر کے چلا کہ اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، اور وہ ایسا بھی کہا گیا نا کہ جو آئندہ ارادہ ہے گناہ کرنے کا اور وہ توبہ کرتا ہے اس طرح کہ بھائی آئندہ کرنا تو ہے مجھے، تو یہ اللہ سے مذاق کرتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی کسی صورت ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ نہیں، ٹھٹھا کرنے اپنے والا۔ آپ کو گناہ سے بچانے کا عزم مصمم، عزم بالجزم، پکا اور مضبوط ارادہ کرے، اس کے بعد توبہ کی طرف مزید آگے بڑھے۔ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اللہ ہمیں نصیب کرے، اور گناہ ہوتے ہی توبہ واجب ہو جاتی ہے، کہ جب گناہ بندے سے ہو تو فوراً توبہ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو بندہ گناہ کرتا ہے، ہمارے یہاں حال بڑا عجیب ہے کہ ایک تو گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، اچھا توبہ بھی نہیں کرتا اور پھر دوسروں کو بتاتا بھی ہے، گناہ کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اب گناہ کا اظہار بھی گناہ، یعنی ایک گناہ کے پیچھے کتنے گناہ، کہ گناہ کیا، توبہ نہیں کی کہ وہ توبہ فوراً واجب تھی، یہ دوسرا گناہ، پھر تیسرے پر اظہار بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کو اظہار بتاتا کے ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ دوسروں کو بھی ساتھ تیار کرتا ہوگا، یہ چوتھا کام ہوا کہ پہلے اظہار کے کل میں اور نے یہ، اس کی وجہ سے دیگر جس نے گناہ کیا، اللہ اللہ، یہ گناہ جاریہ، یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ گناہ بھی پر شروع ہو گناہ۔ سکتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے تو یقین مان لے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جو خوف خدا میں روتا ہے تو یقین مان لے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہنس ہنس کر گناہ کرنا، پھر ہنسنا بھی ہے، اور گناہ پر قرآن ہنسنا پاک بھی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ ہاں، مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس حال میں انہیں عذاب نہیں دے گا کہ یہ استغفار کر رہے ہیں، یعنی اس کا تعلق رب کی بارگاہ کی طرف جڑا ہوا ہے، یا اللہ معاف کر دے، میرے مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ استغفار کر رہا ہے، استغفار والی کیفیت میں اللہ عذاب ہی نہیں دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مزید یہ بھی بات ارشاد فرمائی وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں تم رجوع لے آؤ، تمہارا رب تمہیں ایک معین مدت تک متاع حسن دے گا، یعنی بہترین ساز و سامان سے تمہیں نوازے گا۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں بے شک، توبہ کرنے والوں پر، استغفار کرنے والوں پر۔ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جمیعا فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، توبہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا میں اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں، میں خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہماری تعلیم کے لیے ہمارے آقا نے گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کی، نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے تو گناہ کا تصور ہی محال ہے،
اور ہمارے آقا کی ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ ان کا رب ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے پیارے حبیب آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ آئے جس نبی کے وسیلے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں نا، وہ نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ 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 گناہ نہیں ہے، استغفار ہے، اللہ اللہ، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات نا شیطان کچھ وسوسہ بھی ڈالتا ہے، گناہ تو تم نے دوبارہ بھی کر دینا ہے، توبہ کیا کرو گے کر کے؟ صحیح۔ توبہ پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اس شیطانی وسوسے کو بندہ جھٹکے رب کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ اور اللہ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا کہ میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں کمزور بندہ ہوں، میں نفس و شیطان کی شرارتوں سے نہیں بچ پاتا، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے تو ان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، توبہ بھی کی اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مدد بھی طلب کر لی، یا اللہ تیری مدد کے ساتھ ہی یہ کام ہوگا، اللہ شیطان کا مقابلہ تیری مدد کے بغیر میں کیسے کروں گا، میں تو نحیف لاغر اور ناتواں سا بندہ ہوں، میرے مولا میں نفس کی شرارتوں کو تو سمجھ نہیں سکتا، میں شرارتوں کا مقابلہ کیا کروں گا، یا اللہ کرم کی نظر فرما دے، جو ہوا اس پر توبہ، اور آئندہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کی شرارتوں سے بچا کے نا مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک جسے چاہے محفوظ فرما دے کہ گناہوں سے اس کو بچا لے، تو اللہ پاک سے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی رب کی نافرمانی نہ ہو، کہ گناہ رب کی نافرمانی ہے، گناہ جو ہے یہ کفر کے قاصد ہے، گناہوں سے تنگ دستیاں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتے ہیں، یعنی گناہ جو ہے یہ دنیا میں بھی غم ہے، قبر میں بھی تکلیف کا باعث ہے، آخرت کی بھی گھبراہٹ، آخرت کی بھی پریشانی ہے، نیکی دنیا میں بھی راحت ہے، قبر میں بھی سکون کا سامان ہے، اور آخرت میں بھی جنت میں لے جانے والی ہے۔ آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی سنواریں، اور اس کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر بن عبداللہ حزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق تھا۔ ایک دن وہ لونڈی کسی کام سے دوسرے گاؤں کو جا رہی تھی۔ قصاب نے موقع غنیمت جان کر اس کا پیچھا کیا اور کچھ دور جا کر اسے پکڑ لیا۔ تب کنیز نے کہا کہ اے نوجوان، میرا دل بھی تیری طرف مائل ہے، لیکن میں اپنے رب عز و جل سے ڈرتی ہوں۔ جب اس قصاب نے یہ سنا تو بولا کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس ذات پاک سے نہ ڈروں؟ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور وہاں سے پلٹ پڑا۔ راستے میں پیاس کے مارے دم لبوں پر آ گیا۔ اتفاقاً اس کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی جو کہ کسی نبی علیہ السلام کا قاصد تھا۔ اس مرد قاصد نے پوچھا کہ اے جوان، کیا حال ہے؟ قصاب نے جواب دیا، پیاس سے نڈھال ہوں۔ قاصد نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر خدا عز و جل سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ابر کے فرشتے کو بھیج دے اور وہ شہر پہنچنے تک ہم پر اپنا سایہ کیے رکھے۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے تو خدا عز و جل کی کوئی قابل ذکر و عبادت بھی نہیں کی، میں کس طرح دعا کروں؟ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ اس شخص نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب یہ دونوں راستہ طے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بادل قصاب کے سر پر آ گیا اور قاصد دھوپ میں ہو گیا۔ قاصد نے کہا، اے جوان، تو نے تو کہا تھا کہ تو نے اللہ عز و جل کی کچھ بھی عبادت نہیں کی، پھر یہ بادل تیرے سر پر کس طرح سایہ فگن ہو گیا؟ تو مجھے اپنا حال سنا۔ نوجوان نے کہا، اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک کنیز نے خوف خدا عز و جل کی بات سن کر میں نے توبہ ضرور کی تھی۔ قاصد بولا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو مرتبہ و درجہ تائب یعنی توبہ کرنے والے کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں۔ پھر میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ سچے دل سے توبہ یہ کتنا ہی قابل دید عمل ہے، کتنا ہی اچھا عمل ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ
کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کس طرح گزارنا ہے اس کے لیے ایک بڑا ہی پیارا ایک رسالہ عطا فرمایا ہے، سوالن جواباً، گونگے بہروں کے لیے 27 نیک اعمال، عام اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال، اس میں سے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کی جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اپنے سلسلے میں ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ توبہ سے استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ توبہ پر استقامت کیسے ملے؟ توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ تائبین کی صحبت اختیار کی جائے، نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم گناہ کرتا ہے، ہاں، خیر الخطائین التوابون، گناہ کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ صحیح، غلطی ہو جائے تو توبہ کی جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمان ہے کہ جالسو التوابین، توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اس لیے کہ یہ توبہ کرنے والے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر تصور میں لائیں وہ مناظر کہ امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یا مدنی مذاکرے کے علاوہ بھی بعض نشستوں میں امیر اہل سنت کی جلوہ گری کی صورت میں عاشقان رسول کی کیفیات کیا ہوتی ہے، صحیح، یا دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماعات میں یہ نظارے ملتے رہتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں دعا کی صورت ہوتی ہے، دعا کرنے والے کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ جاری ہوتے ہیں، جی، اور عاشقان رسول جو موجود ہوتے ہیں ان پر بھی یہی کیفیت بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، تو یہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے ہیں۔ اور آنسو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک آدھ تو اگر یہ کہا جائے کہ شاید بندہ کوشش کر کے نکال لے، لیکن لگاتار آنسو ٹپ ٹپ جاری ہوں، یہ ایسے نہیں نکلتے۔ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت شامل حال ہو اور بندے کا دل رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو تو یہ کیفیتیں ہوا کرتی ہیں۔ صحیح، میں یہ چاہوں گا اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو امیر اہل سنت کی کسی دعا یا کسی دعوت اسلامی کے اجتماع کی دعا کے کچھ مناظر بھی دکھا دیے جائیں۔ آئیے سروں کو جھکا لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، دل و دماغ کو دنیاوی تفکرات سے فارغ کر لیجئے اور امیر اہل سنت کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا حضور، عرض یہ ہے کہ کچھ توبہ کے تقاضے بھی بتا دیں کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، نماز کرنا قضا کرنا بھی گناہ ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور جماعت چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، تو جھوٹ گناہ، غیبت گناہ، چغلی گناہ، حسد گناہ، تکبر گناہ، بغض گناہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کا مال کھا لیا، چوری کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو آنکھ دکھائی، کسی کو ہاتھ لگا دیا،
ٹھیک ہے، لوگوں کے حقوق پامال کیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں. تو بندہ بس وہ بیٹھ کر ایک دفعہ توبہ کر لے، یا اللہ اب اس کا میں نے مال کھایا تھا تو میں معافی مانگتا ہوں، اب میں نہیں کھاؤں گا لیکن دوں گا بھی نہیں. میں نے اس کا دل دکھایا تھا، اب میں نہیں دکھاؤں گا لیکن اس سے معافی بھی نہیں مانگوں گا. تو کیا یہ صرف ایک مرتبہ توبہ سے ہو جائے گی، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ ویسے تو اس کی متعدد اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن موٹی موٹی 3 قسمیں ہوں گی. بعض گناہ وہ ہیں کہ جس میں صرف توبہ ہی کفایت کرے گی. مثال کے طور پہ اس نے غیبت کی تھی، صحیح. اس نے جھوٹ بولا تھا، یا کوئی اور ایسا کام کہ جو صرف اس کی اپنی ذات تک تھا، تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لی تو صحیح. معافی ہو گئی. یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اس کی غیبت کی ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلا، جی جی، اور اس نے غیبت کر لیا، وہ نہیں توبہ ایسا کام جس کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات تک اپنی رہا، ذات سے ہو جائے. ایسی غلطی، ایسا گناہ جس کا تعلق صرف اس کی اپنی ذات تک رہا، تو اس میں صرف معافی طلب کرے. صحیح ہے. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں گے تو بعض کام اس طرح کے ہیں کہ جس میں اس کو تلافی بھی ساتھ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ذرا نماز قضا کی ہے، نماز قضا کی ہے. یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ تو ہو گئی توبہ. ٹھیک ہے، لیکن جو پچھلی قضا کی ہیں وہ ادا تو کرے، قضا پڑے اس کو جو رہ گئی تھی. جی اس کی قضا کی صورت کرے. کئی سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، جو صحیح ہے، پچھلی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی ادا تو کرنی پڑے گی. دینی پڑے گی وہ. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی حقوق اللہ کے تعلق سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کی ادائیگی اس کے ذمے ہے. وقت پر ادا نہیں کی، بعض صورتوں میں توبہ بھی ہوگی اور اس کی ادائیگی کی صورت بھی ہوگی، یعنی قضا وغیرہ کی اور تلافی کی جو بھی صورت بنے گی. اور اس کے بعد کچھ چیزیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس طرح آپ نے مال دبانے کی بات کی، جی. تو حقوق العباد سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ صرف معافی طلب کرنے سے یا توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگی. جس کا قرض لیا ہے وہ لوٹانا بھی ہوگا، لوٹانا بھی پڑے گا. جس کا حق تلف کیا ہے وہ بھی واپس کرنا ہوگا، صحیح. کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لی، بندے کا حق صرف اس معافی سے معاف نہیں ہوا، اللہ کا حق توبہ سے معاف ہوا. لیکن بندے کا جو حق تلف کیا ہے یہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کرے، یا وہ معاف کر دے یا اپنا حق وصول کر لے، تو پھر اس کی معافی کی صورت ہوگی. سبحان اللہ. توبہ کے جو تقاضے ہیں اس کے متعلق ہمیں بہت بہترین مدنی پھول ملے کہ جس کی تلافی بنتی ہے اس کی تلافی ہمیں کرنی ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں روز محشر بندے کے 3 دفتر ہوں گے. ایک تو ہوگا کفر کا دفتر، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی طرح حقوق اللہ کا ایک دفتر ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا. اور ایک ہوگا حقوق العباد کا دفتر کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو کسی کے حق تلف کیے ہیں، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کو آنکھ دکھائی ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رسوا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو اس سے معافی بھی مانگ لیں، تلافی بھی کر لیں، یہ معاملات ابھی حل کر لیں، ورنہ روز محشر جو ہے وہ نیکیاں دینی پڑے گی اور اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو دل دکھانا چھوڑ دیں، تکلیف دینا چھوڑ دیں، لوگوں کا مال دبانا چھوڑ دیں اور معافی کر لیں، تلافی کر لیں. اللہ پاک ہمیں توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنے پیارے یہ نیک اعمال ہیں. اب یہ روزانہ اس کو پر کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اس کو بھریں گے. اب روز یہ نیک عمل ہمارے سامنے آئے گا کہ گناہ ہوتے ہی آپ نے توبہ کر لی، استغفار کیا آپ نے. اس سوال آئے گا تو اس کی برکت سے ہمیں یاد آئے گا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے استغفار کرنا ہے. اسی طرح نماز کے متعلق سوال آئے گا تو ہمیں نماز کی طرف توجہ آئے گی، نماز کے متعلق جائزہ ہوگا، فجر کے متعلق ہوگا، ظہر کے متعلق ہوگا. پھر آگے چلیں گے تو ابھی تہجد والا نیک عمل بھی آئے گا. کئی نیک اعمال ہیں، تو اس کو بھرنے کی برکت سے، جائزے کی برکت سے تبدیلی ہوگی، توبہ پر استقامت ملے گی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کا عامل بنائے. تو سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں، زندگی سنوارے. اگلی مرتبہ ایک اور نیک عمل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ